बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ जाजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तीन बड़ी और अहम तरीन खबरें जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान के सियासी उफक पर हलचल मचा दी है। पहली बड़ी खबर, अडयाला जेल में इमरान खान को दिल की तकलीफ की इत्तलात, किस हद तक सदाकत है इसके अंदर, अहम तरीन सोर्सेज के जरिए डबल कन्फर्मेशन के साथ तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर, अडयाला जेल में रेड अलर्ट और हाई अलर्ट की सूरत हाल के पीछे असल वजह क्या है? क्या इमरान खान की अडयाला जेल में मौजूदगी के अलावा भी इस हाई अलर्ट के पीछे कुछ है? तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और तीसरी बड़ी और अहम तरीन खबर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्यों कहा और किसके लिए कहा कि नहीं समझोगे तो मिट जाओगे और तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। इसका बैकग्राउंड क्या था, कहां कहा आर्मी चीफ ने ये तफसीलात भी आपको बताएंगे। तो जनाब, मामला शुरू करते हैं पहले उन लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ जो कि इन तमाम तर मामलात के साथ जुड़ी हुई हैं। एपिक्स कमेटी का इजलास था, फुल कोर्ट का इजलास था। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट फोर फ्रंट के ऊपर और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अदलिया। इसी दौरान लंदन में एक अहम तरीन मुलाकात हुई, एक अहम तरीन मोहरा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, जो कि गुज़श्ता दिनों के अंदर बज़ाहिर नवाज शरीफ की मुखालफत करके, इमरान खान के हवाले से भी कुछ बातें करके किसी नई सियासी जमात के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। मिफ्ता इस्माइल के साथ और मुस्तफ़ा नवाज खोखर के साथ मिलकर उस किरदार ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ शाहिद खाकान अब्बासी का। इन्हें प्लांट किया गया था, प्लांट करके बाकायदा तौर पर इन्होंने शुरू में नवाज शरीफ के ऊपर भी तनकीद की, अवामी हमदर्दियाँ अब समेटने की कोशिश की, मरियम नवाज़ के ऊपर तनकीद की, नून लीग से बगावत के हवाले से खबरें इनके करीबी ज़राए ने चलाईं और ये उस वोट बैंक की तरफ देख रहे थे जो कि इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ था, या खुदा न ख्वास्ता अगर इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता तो वो जो वोट बैंक था उसको खींचने के चक्कर में थे। लेकिन अब इन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात कर ली, बिल्ली थैले से बाहर आ गई और अब ये भी इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि नवाज शरीफ से जो ज़्यादतियाँ हुई उनका अजाला किया जाए। सवाल ये पूछना है कि जो नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के साथ ज़्यादतियाँ की गई उनका क्या बनेगा, ये भी तो आपको बताना चाहिए। और फिर जनाब, चीफ जस्टिस बंदयाल जो आखिरी फैसला करके गए थे साबका चीफ जस्टिस नैब कवानीन के हवाले से, उस हवाले से पहली बड़ी शख्सियत, पहला बड़ा शिकार साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एहतसाब अदालत में पेश हों 26 अक्टूबर को, यानी ये मामलात भी चल निकले हैं और अब गर्दन मरोड़ी जाएगी इलेक्शन से पहले नैब के ज़रिए। बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी से आगाज़ किया गया है, लेकिन आगे चलकर जो है वो तमाम तर मामलात का रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब करने के हवाले से इत्तलात हैं। और फिर गिलगित बल्तिस्तान से बड़ी खबर, अहम तरीन खबर के एक बार फिर LA 13 स्टोर 1 के ज़मनी इंतखाबात का जो नतीजा है पहले ऐलान किया गया था, अब फिर जनाब इस पे इल्तवा आ गया है और सुप्रीम एपेलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने चीफ कोर्ट के 19 सितंबर के फैसले को मुअत्तल और इलेक्शन कमीशन को अपनी कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर जीती थी, सरकारी नतीजा रोक लिया गया था नून लीग की दरख्वास्त पर। उसके बाद फिर अब जनाब इत्तलात थी कि नतीजा आना है, लेकिन अब एक बार फिर रोक लिया गया है। कब कहा गया था नतीजा दे रहे हैं? जब बज़ाहिर ये नज़र आ रहा था कि इनकी इमरान खान के साथ डील हो जाएगी। जब इमरान खान ने इनकार किया तो एक बार फिर नतीजा रुक गया। इन तमाम तर मामलात को ज़रा समझा कीजिए, गौर कीजिए जनाब। और इसी दौरान इलेक्शन कमीशन, वहाँ पर तो जीपी वाले ने यह हरकत की और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर ये साबित करने के लिए कि वो मुनसिफाना, शफ़ाफ और साफ इलेक्शन कराएगा, खबरें चलवा रहा है कि जनाब आलमी मुबसरीन को हम इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए पाकिस्तान लाना चाहते हैं। वज़ारत ख़ारजा आलमी मुबसरीन को पाकिस्तान लाने में हमारी मदद करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो मुशाहिदा करें पाकिस्तान का, शफाफियत चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो प्री पोल धांधली
پورے پاکستان کے اندر جاری ہے۔ نگران سیٹ اپ آنے کے بعد تمام تر اہم اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چلے جاتے ہیں، جنہوں نے ایک مخصوص آئینی مدت کے تحت الیکشن کروانے ہوتے ہیں۔ آج عمر ایوب نے چیف الیکشن کمشنر کو خط بھی لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ازالہ کیا جائے۔ ہمارے درجنوں کارکنوں کو لاپتہ کر دیا گیا، درجنوں ہمارے رہنماؤں کو غائب کر دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو کسی جگہ جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تمام تر سیاسی جماعتیں اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر چکی ہیں اور آپ اس کا نوٹس لیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کارکنان کو بازیاب کرائیں اور پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ لیکن اس طرف نہیں آ رہا الیکشن کمیشن، اور یہاں ایک بظاہر یہ تاثر دینے کے لیے کہ جناب ہم بڑے منصفانہ الیکشن کرائیں گے، عالمی مبصرین کو بلانے کی باتیں کر رہا ہے گونگلوں سے مٹی جھاڑ کے۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اس قسم کی درخواستوں کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ جن کے ذریعے اس بات کے چانسز پیدا ہوں غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کہ طریقے انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا جائے یا پھر عمران خان کو الیکشن لڑنے سے روکا جائے۔ وہ سماعت بھی آگے چل کر ہو رہی ہے اور اب الیکشن کمیشن میں یہ درخواست بھی دائر کر دی گئی کہ بلے کا نشان جناب پاکستان تحریک انصاف سے واپس لیا جائے، کیونکہ انہوں نے جناب فارن فنڈنگ لی ہے، انہوں نے 9 مئی مطلب اس قسم کے ایک فضول قسم کی باتیں کر کے جن کا کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا، نگران حکومت خیبر پختونخوا کی ہو، پنجاب کی ہو، کے پی کی ہو یا بلوچستان کی ہو، وہ کیا کر رہی ہے، اس حوالے سے ایک ویڈیو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے 20 سیکنڈ کی، جس کا اوپر والی ان دونوں خبروں کے ساتھ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی انتہائی اہم ترین اور گہرا تعلق ہے۔ ویڈیو آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے، سنائیں گے کہ آخرکار اس ویڈیو کے اندر کیا ہے اور کس طرح سے اس ویڈیو کی شرمناکی یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف خفیہ ہاتھوں نے کیا پلان بنایا ہے۔ ایکٹیویٹیز ہر طرف چل رہی ہیں انتخابی، تحریک انصاف کو اجازت نہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور جے یو آئی ایک ہو گئے ہیں، یعنی نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اس وقت سب سے زیادہ ہے، 36%، لیٹسٹ سروے پیپلز پارٹی کی 35%۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور جے یو آئی، یعنی جی ڈی اے جو پہلے عمران خان کے اتحادی تھے، تمام تر فوائد اٹھائے، اس کے بعد اب انہیں اشارہ ہوا اور وہ اتحادی بن گئے ایم کیو ایم اور جے یو آئی کے، اور اب ان تینوں کے اتحاد سے وہاں پر پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ اس کو ایک ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک یہ چیز بھی ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا جو وہاں پر جو ماحول ہے، ایک جو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ روکا جائے۔ اچھا، پھر جناب اگر آپ کو لے کے چلیں دیگر ڈیولپمنٹس کی جانب، تو عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور وزارت قانون کی جانب سے وفاقی وزارت قانون نے این او سی جاری کر دیا، اور انہوں نے کہا جناب کہ جب تک سیکیورٹی اداروں کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی جاتی، تب تک چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کا جیل ٹرائل کرنے پر وزارت قانون کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کیسی سیکیورٹی ہے کہ اس وقت تو آپ دے نہیں رہے تھے جب عمران خان جیل سے باہر تھے اور آپ نے ساری سیکیورٹی واپس لے لی تھی، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جیل سے باہر آئیں گے تو سیکیورٹی تھریٹ ہوگا، تو جیل کے اندر، کیونکہ اوپن کورٹ کے اندر، کھلی عدالت کے اندر آپ جب یہ سب کیسز لے کر آئیں گے تو عوام کو پتہ چل جائے گا، پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ ان تلوں کے اندر کوئی تیل نہیں، ان کیسوں کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ اٹھا کر عدالتیں اگر آئین اور قانون کے اوپر چلیں تو باہر مار دیں۔ اور پھر اس نوٹیفیکیشن کا کیا مطلب؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت ہے، جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی جانب سے وزارت قانون کو مراسلہ لکھا گیا تھا کہ جناب اڈیالہ جیل میں سماعت کرنا چاہتا ہوں، ذرا اپنی رائے تو دے دیں۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا، سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، آپس میں ہیں تمام تر معاملات۔ تو دوسری جانب تحریک انصاف نے سختی کے ساتھ اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کیا ہے کہ جیل میں ٹرائل کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا۔ واضح کیا انہوں نے کہ پاکستان کی آئین اور قانون کے تحت، دنیا کی قانونی اور آئینی روایات کے تحت یہ جو جیل میں ٹرائل کرنا یہ مکمل طور پر فیل ٹرائل کی خلاف ورزی ہے۔ سائفر مقدمہ خاص طرز پر جو ہے وہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور چیئرمین اور وائس چیئرمین کے خلاف مقدمے کی
کھلی عدالت کے اندر سماعت کی جائے، ایسا کہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے ڈٹ کر اور بڑے ہی واضح انداز میں۔ اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ ہائی الرٹ ہیں، ریڈ الرٹ ہیں اڈیالہ جیل کے اندر۔ اس کی وجوہات آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ اور پھر اس قسم کی خبریں سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہیں۔ فیصل واوڈا بھی اس والے سے اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج اس قسم کی خبر کو وائرل کیا گیا کہ جناب عمران خان کو دل کی تکلیف ہے، عمران خان کو دل کا مسئلہ ہے، اور کہا گیا یہ تو انہیں پہلے سے مسئلہ ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں عمران خان کی اس سے پہلے کرکٹنگ ہسٹری ہو، ان کا پورا کیریئر ہو، اس کے بعد ان کی جو ہے وہ سوشل سروس کا کیریئر ہو، یا پھر جب سے وہ پاکستانی سیاست کے اندر آئے ہیں، تمام تر معاملات کے اندر آپ نے دیکھا کہ کرکٹ کھیلتے ہوئے، اپنی جو ہے وہ شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے ہوئے، الیکشن کمپین کرتے ہوئے سپر فٹ، پاکستان کے اندر وہ واحد سیاستدان 71 برس کی عمر میں بھی، ابھی آئندہ چند گھنٹوں میں کل 5 اکتوبر کو عمران خان کی برتھ ڈے ہے 71ویں، 71 سال کی عمر میں بھی عمران خان سپر فٹ۔ اور جب 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت بھی ان کے میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے، اگرچہ کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ جھوٹی رپورٹیں آپ تک پہنچاتے رہے، عمران خان کا پیشاب بھی وہ ڈسکس کرتے رہے، عمران خان کا پاخانہ بھی وہ ڈسکس کرتے رہے، پیشاب اور پاخانے میں پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر سے وہ تلاش کرتے رہے، لیکن کچھ نہیں نکلا۔ اور پھر جو الزام تراشی عمران خان کے اوپر کبھی کہا جاتا ہے جناب کوکین خان اور نشہ اور اس قسم کی چیزیں، اور اینک کیوں لگاتے ہیں دن میں اور رات میں، مطلب فضول قسم کی چیزیں، اور تمام کی تمام مکمل طور پر بے بنیاد پروپیگنڈا ثابت ہوا۔ تمام رپورٹس نے یہ ثابت کیا کہ بلڈ پریشر کنٹرول میں، شوگر کنٹرول میں، دیگر تمام تر چیزیں کنٹرول میں، کسی قسم کی کوئی دل کی تکلیف نہیں، کوئی بڑی بیماری نہیں، سپر فٹ، کوئی ہائپر ٹینشن، کوئی اس قسم کی چیز نہیں، الحمدللہ۔ اور اب اچانک اس قسم کی خبریں سامنے آنا کہ جناب عمران خان کو تو پہلے سے دل کے اندر تکلیف ہے۔ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے یہ جو مافیا ہے پاکستان کا، یہ ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے خلاف کھڑے ہوئے کیا کر چکا، بے شمار نام ہے۔ ڈاکٹر رضوان سے پیچھے بھی چلے جائیں آپ، بے شمار نام ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو تمام تر چیزوں کا اچھی طرح سے پتہ ہے کس طرح سے پراسرار انداز میں وہ دنیا سے چلے جاتے رہے، جو بھی کردار ہوں، چاہے حدیبیہ سے تعلق ہو یا منی لانڈرنگ کے معاملات یا ان کی فیکٹریوں کے لوگ یا وہ اداروں کے اندر جو تفتیش کر رہے تھے، آپ کے سامنے ہے کس طرح پراسرار ماحول کے اندر وہ دنیا سے جاتے رہے۔ اور اب اس قسم کی خبریں عمران خان کے حوالے سے یہ پھیلا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر یہ وائرل کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو دل کی تکلیف ہے۔ بشریٰ بی بی یہ کہہ چکی کہ خدا نخواستہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے کھانے میں، گھر کا کھانا انہیں دینے کی اجازت نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم بھی اس جانب اشارہ کر چکی ہے کہ انہیں ایک ایسے سیل کے اندر رکھا گیا ہے، کسی قسم کی کوئی بی کیٹیگری کی سہولیات نہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور اٹک جیل سے لا کر اڈیالہ جیل کے اندر سختیوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان سے ڈیل ملے، یہاں لے کر بھی اسی لیے آئے تھے۔ عمران خان انہیں کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل ہرگز دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بالکل باوثوق ذرائع ڈبل کنفرمیشن ہے کہ بارہا عمران خان سے رابطے کیے گئے، عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، خاص طور پر 2 معاملات کے سائفر رجیم چینج آپریشن پر اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن جو بقول عمران خان کے فالس فلیگ آپریشن ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہیں، بڑے سے بڑے عدالتی فورم کے آگے کیس چلائیں، مجھے بلائیں، میں ثبوت پیش کروں گا۔ عمران خان کا اسی لیے یہ ٹرائل کیا جا رہا ہے خفیہ، کہ عمران خان بات نہ کر سکے میڈیا سے، پاکستانی عوام سے، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ پاکستانی عوام کے سامنے نہ رکھیں۔ اب اسی ماحول کے اندر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، 2 نکتے پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ٹھیک ہے زبردست باتیں ہیں، لیکن اشارتاً کیا کہنا چاہتے ہیں یہ؟ طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا دائرہ اختیار ہے، بالکل ہم مانتے ہیں، کسی بھی شخص یا گروہ کو زبردستی طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی، درست بات ہے۔ ملک میں کسی بھی قسم کے سیاسی مسلح گروہ یا تنظیم کی کوئی جگہ نہیں، سختی سے نپٹا جائے گا، بالکل درست بات ہے، ایسا ہی ہو۔ لیکن اگر آپ سختی سے نمٹ رہے ہیں ان تمام تر لوگوں سے، تو پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی کے حملوں میں اضافہ کیوں ہو گیا ہے؟ کہیں آپ توانائیاں کسی غلط جانب تو نہیں لگا رہے جناب؟ پاکستان کے ان کو کیا کہنا چاہیے جو طاقتور حلقے ہیں، کیونکہ اشارہ بار بار یہ نگران حکومت کرتی ہے عمران خان کی جانب، کیونکہ ایک طرف اس قسم کی خبریں آتی ہیں، پھر رانا ثناء اللہ، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جی یہ سیاسی مسلح گروہ ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو دیکھیں ذرا، لنک کریں۔ پھر جناب کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا اور غلط معلومات کی مہم جوئی کرنے والوں کو سائبر قوانین کے تحت سختی سے نکلا جائے گا۔
نمٹا جائے گا۔ تمام تر میڈیا روایتی کنٹرول میں آ چکا، ٹی وی، اخبارات، سوشل میڈیا کیونکہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہاں سے کیونکہ ریسرچ کر کے ہمارے جیسے مزدور صحافی حقیقت سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب سائبر قوانین کے تحت سختی سے نپٹا جائے گا۔ ان چیزوں کو لنک کریں آپ۔ اور پھر آرمی چیف صاحب نے اس اجلاس کے اندر شرکت کی اور وہاں انہوں نے ایک شعر پڑھا علامہ اقبال کا، بڑا معنی خیز، اور اب اس کے متعلق بھی اس وقت یہ پوچھا اور کہا جا رہا ہے کہ شعر اس کا مطلب کیا ہے شعر کا۔ انہوں نے کہا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کسی نے کہا جی کہ یہ تو ہندوستان کے لیے ہے، کسی نے کہا جی یہ تو دہشت گردوں کے لیے ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے جناب یہ ان کے لیے ہے جو ڈیل کے اوپر تیار نہیں ہو رہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کمنٹ باکس میں بتائیں گے آپ۔ بہرحال یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اور بقول قریبی ذرائع کے جو کہ ادھر اجلاس کے اندر تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ حسب حال ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ ہاں سوری، میں نے کہا تھا کہ ویڈیو کے متعلق آپ کو بتاؤں گا، معافی چاہتا ہوں۔ ویڈیو ہے جناب پرویز خٹک کے بیٹے کی۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت میں ہمارے کام بھی ہوں گے، میں نے کہا تھا اور یہ وعدہ پورا کیا ہے۔ اور یہ کارر میٹنگ تھی نوشہرہ کے اندر، انہوں نے کہا جناب کہ ابراہیم خٹک ان کا نام ہے، انہوں نے کہا ہمارے وزراء ہیں، سیکرٹریز ہیں اور ڈی سیز ہیں ہمارے لگائے ہوئے، ہمارے کام بھی ہو رہے ہیں۔ عاطف خان پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں پرویز خٹک کے بیٹے ویڈیو میں مان رہے ہیں کہ ان کی مرضی کے افسران ہیں، نوشہرہ میں تعمیراتی منصوبے شروع ہیں، الیکشن کمیشن کے قوانین کی خلاف ورزی ہے قواعد و ضوابط کی، وہ نوٹس لے۔ لیکن کون نوٹس لے گا، کیونکہ نوٹس تو سارے عمران خان کے خلاف ہیں۔ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں پر اس قسم کے کام کر کے پرویز خٹک جو ہے وہ کسی طریقے سے ان کو ووٹ دلوایا جائے عمران خان کے مقابلے میں، لیکن چیزوں کے باوجود یہ ممکن نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔